वालेकुम। मैं हूं नज़र और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। जनाब, बात करेंगे 9 मई से लेकर 24 नवंबर तक फाइनल कॉल तक, और दूसरी बात करेंगे शाम में जो तब्दीली आई है, मुतहारिब ग्रुप जो है गालिब आ गए हैं, ये कौन है और अब क्या पोजीशन बनेगी जब बशार अल असद रूस पहुंच चुके हैं फैमिली समेत। तीसरी जो है मौलाना फजल रहमान जो मदारस को लीगल करवाना चाह रहा है, आजकल बड़ा जो है वो सिलसिला जो है चल रहा है, और उनका मेरा ख्याल है आज धरना भी है या वो भी जो है निकलने वाले हुकूमत के ख़िलाफ़। क्या सूरत हाल बन रही है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। जनाब, शुरू करने से पहले से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, बेल आइकॉन दबा दें अगर वीडियो पसंद आए तो। जनाब, 9 मई से लेके ये अब 24 नवंबर जो फाइनल कॉल थी इमरान खान साहब की, ये सारा कुछ हो गया है, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स जो बाद के जो हैं वो दचके जो हैं वो अभी भी लग रहे हैं। एक दचका तो लगा ये कि जो कोशिश थी पीटीआई की या हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जो कोशिश थी कि कुछ ना कुछ जो है वो इस हुकूमत को डिस्टर्ब किया जाए, सियासी अदम इस्तेकाम किया जाए। जिस तरह पहले जो है, जिस तरह ये शंघाई तावन तंजीम में भी कोशिश हुई, जब सारा मीडिया सारी जो लीडरशिप है बाहर के मुल्कों की, वो इस्लामाबाद में ऐन इस्लामाबाद में उस वक़्त मौजूद थी, डी चौक के करीब ही, तो ये जो है अमल किया गया। तो उसके बाद फिर से ये जो फाइनल कॉल हुई है 24 नवंबर, इसमें सबसे पहले तलाश किया गया कि हम कितने बंदे जो हैं वो मरवाएंगे और क्या प्रोग्राम थे। हकीकत में तो ये नाम था, दिखाना था गंडापुर और बुशरा बीबी ने। हालांकि बुशरा बीबी को और गंडापुर को सारी पोजीशन पता थी कि 2-3 मरतबा पहले आए और फिर चक्कर काट के 12 अजला फिर वापस उनको जाना पड़ा। लेकिन इस मरतबा जो है एक कार्ड खेला इमरान खान साहब ने, और वो भी ऐसा कार्ड खेला जिस पे वो पहले बड़ी बातें करते थे कि ये जो है अपने विरासती जो है सियासत है इनकी, अपनी मौरूसी सियासत चलाए रखते हैं। बाकी सब पर जो इल्ज़ाम था उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने पूरा करते हुए बुशरा बीबी को टास्क दिया था कि आपने इस मरतबा निकलना है और इस मरतबा जो है वापस नहीं होना। गंडापुर तो पहले से ही कहते थे कि वापस नहीं आना, अगर वापस नहीं आएंगे तो समझ लेना कि हम मर गए हैं और आपने जो है वो जनाजे पढ़ लेने हैं, कफन हम साथ लेके जा रहे हैं। तो ये कफन और वापस ना पलटने की जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, तो ये फाइनल जो है वो कॉल और फाइनल जो है ये जो मार्च था ये बिल्कुल नाकाम हुआ। आपने देखा कि इसमें जो है ये सारे जो है सर पे पैर रख के जो है वो दौड़े, और इतना दौड़े कि इनको पता ही नहीं चला। और बुशरा बीबी कहते हैं कि मुझे तो छोड़ के मैं तो अकेली रह गई थी, गंडापुर तो गायब हो गए थे और बाकी सारे जो है वो सारे पीछे जो है वो चले गए थे, मैं अकेली डी चौक में पहुंच गई थी। अब ये इनका मामला है कि बुशरा बीबी कितना ठीक कह रही हैं। हालांकि सलमान अहमद हैं बड़े वो जनून वाले, जो कहा करते थे कि जो है उनका सॉन्ग वगैरह जो है वो चलता रहा था सलमान का, वो जो है वो कहते हैं कि बुशरा बीबी पर सारी ही उन्होंने नज़ला जो है बुशरा बीबी पर गिराया कि बुशरा बीबी झूठ कह रही हैं, इन्हीं का कसूर है, इन्होंने ही इमरान खान साहब की सियासत को धचका दिया है और इन्हीं की वजह से ये जो है सारा जो है खेल, ये सारी कोशिश जो है जमहूरियत की जो हम करना चाह रहे थे, तो इनकी वजह से वो पसपाई हुई है। तो सलमान अहमद भी बड़ा जो है कमाल करते हैं, वो भी जो है बड़े जो है आजकल जो है वो बाहर हैं, यहाँ पर नहीं है। आपको पता है कि जब लोग बाहर होते हैं तो फिर बड़ी जो है वो खोल के बोलते हैं, क्योंकि उन्हें को पता है कि वहाँ पर उनको अमन है, सुकून है, और यहाँ पर उन्होंने जो काम किए होते हैं तो उसमें जो है उनको मुश्किल दरपेश होती है, और यहाँ पर तो चीखें भी निकलती हैं और पकड़ाई के भी डर होते हैं जो जो उन्होंने गोल खिलाए हैं यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाकर वो सलमान अहमद कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने ही सारा जो है वो खेल बिगाड़ा था और इन्होंने ही इमरान खान साहब की सियासत और फिर जुलूस और धरना जो था इसको ख़राब किया। तो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है सलमान अहमद वो बुशरा बीबी पे लगा रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है इन्हीं की तरह बाकी जो है वो सारी लीडरशिप भी है। गौर अली ख़ान हो गया, इसके अलावा जो है असद कैसर गंडापुर,
یہ سارے جو ہیں، حالانکہ بشرا بی بی کو کس نے حکم دیا تھا؟ بشرا بی بی کی بات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے انہی کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے نکلنا ہے، اور یہ جو ہے ایک فائنل کال ہوگی اور یہ کامیاب کال ہونی چاہیے، تو اسی کے لیے جو ہے بشرا بی بی نکلی تھی۔ جناب، یہ سول نافرمانی، عسکری بائیکاٹ، یہ فوڈ پروڈکٹس کا، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو چیزیں ہیں عسکری جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، فوجی فرٹیلائز ہو گیا یا سیمنٹ ہو گیا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ جو ہے وہ کرنے سے، سول نافرمانی کرنے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے عزائم جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف اچھے نہیں لگ رہے، اور یہ ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں، یہ خطوط یا ان کے بیانات یا پاکستان کے اندر فوجی یا اداروں کو گالیاں دینا اور سیاستدانوں سے باتیں نہ کرنا یا ڈائلاگ نہ کرنا، تو یہ میرا خیال ہے اس میں اور ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی، اور ان کے لیے مصیبتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی۔ تو انہیں چاہیے کہ ضرور جو ہے سیاسی پولیٹیکل ڈائلاگ کیے جائیں ان حکومت والوں کے ساتھ۔ تو اب چونکہ ایک جو ہے وہ ان کی طرف سے بڑی اچھی ایک رابطہ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، جس میں 4-5 افراد ہیں، تو یہ جو ہے سیاسی اگر گفتگو کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، 4-5 ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، تو یہ بڑا خوش آئند ہے۔ لیکن عمران خان صاحب چاروں طرف سے کھیل رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی ان کو جو ہے وہ ایج حاصل ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے کیا کام ہے کہ آپ پاکستان کی بےعزتی کروا رہے ہیں، یا پاکستان کے خلاف جو ہے یہ آپ ساری جو ہے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ جناب، پاکستان میں 4 سے 5 جو ہے وہ مدارس ہیں، اور ان کے جو ہے وہ بالترتیب جو ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو جو ہے یہ دیوبند جو ہے مدارس کے، یہ سارے وفاق کے مولانا فضل الرحمان کے انڈر میں ہیں، اور یہ جتنے بھی مدرسے ہیں انہی کے جو ہے وہ ہیڈ ہے، اور انہی کو وہ جو ہے چلا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے اہل سنت والجماعت جو ہیں، جن کو حنیف صاحب چلا رہے ہیں، یہ بھی مفتی صاحب ہیں، مفتی منیب کا گروپ جو ہے یہ اس کو چلا رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہیں یہ بھی مدارس ہیں ایک الگ جو ہے۔ تیسرے مدارس ہیں وہ پروفیسر ساجد میر صاحب جو اہل حدیث ہیں، انہی کا ایک جو ہے وہ سسٹم ہے مدارس کا۔ اس کے علاوہ اہل تشیع اور جماعت اسلامی کے، یہ سارے ملا کے ٹوٹل 5 مدارس ہیں، اور یہ پانچوں مدارس جو ہیں یہ سارے جو ہے گزشتہ 2018-19 میں ان سب کا اتفاق ہوا تھا، عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی، اور عمران خان صاحب نے کوشش بھی کی، اور رجسٹریشن جو ہے ان کو وزارت تعلیم کے انڈر میں لے کے آیا جانا شروع ہوا۔ تو اس میں بہت ساری رجسٹریشن بھی ہو گئی، جس میں بہت زیادہ تعداد جو ہے مدرسوں کی وہ اب جو ہے وزارت تعلیم کے انڈر میں ہے، جبکہ یہ پہلے جو ہے وزارت صنعت و تجارت کے انڈر میں تھی۔ اب اس کو جو ہے پھر مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ یہ سارے مدارس جو ہیں مل کے پھر جو ہے ہم جو ہے وزارت صنعت و تجارت کے انڈر میں آ جائے، جو کہ بڑا طویل اور بڑا لمبا جو ہے وہ پروسیس ہے۔ یعنی اس میں جو ہے پولیس ہے، اس میں جو ہے ISI ہے، اس میں جو ہے FIA ہوگی، باقی سارے جو ہیں ادارے جو ہیں ان کے یہ انڈر ہوگی، اور کنسٹرکشن کی جتنی بھی جو ہے یہ جو انڈسٹری ہے یہ اسی کے جو ہے وہ انڈر میں آئیں گے، اور یہ پھر جو ہے یہ چاہتے ہیں۔ لیکن وزارت تعلیم میں اب حکومت چاہتی ہے کہ جب یہ سمری پاس ہو کے کابینہ سے جب یہ آصف زرداری صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے دستخط ہی نہیں کیے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اس میں جو ہے یہ ہمارے تحفظات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جب دھرنا دیتے ہیں یا جب باہر نکلتے ہیں اپنے لوگوں کو نکال کے، تو یہی لوگ جو ہیں یہ مدارس کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور مدرسوں کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صدر زرداری نے یہ جو ہے سمری پہ سائن کرنے سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، لیکن باقی مدارس بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والا سسٹم ہے وزارت تعلیم کے انڈر میں، وہ والا سسٹم بہتر ہے۔ اب حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ جو وہ والا سسٹم ہے جو 2017 18 19 20 سے سٹارٹ ہوا تھا، اسی کے انڈر میں سارے مدرسوں کی رجسٹریشن ہو، اور سارے ایک بہترین نظام کے اوپر جو ہے وہ رہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اب یہ صرف یہ چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک جو ہے ان علماء کے درمیان ہے یا وفاقی جو لیڈرشپ ہے مدارس کی،
علماء کی ان کے درمیان معاملات ہیں، اور اس میں حکومت جو ہے یہ بالکل نیوٹرل ہے۔ حکومت اب یہ درمیان میں ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ پہلے والا نظام چاہتے ہیں، تو اس کا جو ہے معاملہ جو ہے یہ ان کے درمیان چل رہا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان اب چاہتے ہیں کہ وہ سارے علماء جو پہلے ادھر ادھر ہو گئے ہیں یا وزارت تعلیم کے انڈر میں ہیں، وہ میرے ساتھ ایکا کریں۔ تو یہ ابھی جو ہے صورتحال آگے بن کے کیا بنتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ 50 سال کا دور ہے جو حافظ الاسد اور بشار الاسد صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، پہلے بیٹے ان کے کسی حادثے میں جو ہے جاں باک ہو گئے تھے۔ حقیقت میں جانشین تو ان کو ہونا چاہیے تھا، حافظ الاسد کے بیٹے کو، لیکن اس کے بعد نمبر آ گیا۔ خوش قسمتی آپ دیکھ لیں کہ بشار الاسد کا، تو بشار الاسد گزشتہ دنوں جو ہے وہ یہاں سے شام سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور متحارب گروپ جو اپوزیشن کے گروپ تھے وہ جو ہے غالب آ گئے دمشق میں، ان کا جو ہے وہ غلبہ آ گیا۔ بلکہ انہوں نے سارے جو ہیں جتنے بھی ہیں ٹی ویز وغیرہ جہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں یا اعلان کیے جاتے ہیں، یا ریڈیو یا جو ٹرانسمیشن کا جو بھی سسٹم ہے، تو اس پر بھی وہ غالب آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جتنے بھی جو ہیں وہ قیدی ہیں، عورتیں، بچے اور مرد بوڑھے، ان سب کو جو ہے وہ عام معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں اہل سنت یا اس طرح کے لوگ ہیں، یا اہل توحید ہیں، یا یہ ہیں، لیکن یہ آگے جا کے پتہ لگے گا کہ یہی لوگ اسی طرح کی تبدیلی ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ہیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج بھی کہتے ہیں، ٹی ٹی پی والے، یا جہاں جس طرح افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اور جس طرح کی وہ ان کی سوچ ہے، تو اس حساب کو دیکھتے ہوئے تو یہ بھی اسی طرح کا ایک طرز ہے کہ یہ بھی جو ہے اب غالب آ گئے ہیں، اور بشار الاسد صاحب کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ تقریباً 20-25 سال کا ان کا جو ہے یہ ٹینور تھا، اور ان کے بارے میں متضاد خبریں ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جو ہیں وہ ظالم جو ہے وہ لیڈر تھے، اور یہ جو اب لیڈرشپ آئی ہے یہ بڑی زبردست ہے اور بہت اچھی ہے، اور یہ ایک مطلب اکثریت کی نمائندگی بھی کرتی ہے، جہاں پر وہ اہل سنت کا جو ہے زیادہ تر تعداد 87% ہے، تو وہاں ان کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن متضاد خبریں ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں، مسلح ہیں، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اسرائیل کا اصل میں جو ہے وہ مقصد ہے، تو اسرائیل اور آگے بڑھے گا، اور پھر ان متحارب گروپوں کے خلاف بھی جو ہے وہ نبرد آزما ہوگا، اور شام کو بھی فتح کر دے گا۔ جبکہ روس کی جو اسٹریٹجی تھی، ترکی کی اسٹریٹجی جو تھی، ان کے آپس میں اتحاد تھا، تو اس کو ایک مرتبہ جو ہے وہ بڑا دھچکا لگا ہے، اور وہ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بشار الاسد جو ہے رشیا میں پہنچ چکے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں میرا خیال ہے وہ وہیں پر رہیں گے، اور یہاں پر یہ حکومت جو ہے متحارب گروپوں کی، یہ یہاں پر جو ہے ایک اچھی حکومت بناتے ہیں، یا ان کے آگے کس طرح کا نظام بناتے ہیں۔ تو اس وقت یہ تبدیلی شام میں جو ہے وہ رونما ہو چکی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ مسلمان ملکوں میں اچھے طریقے سے کوئی تبدیلی آئے، اور اچھے لوگ ہیں جو ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، قوم کے لیے بہتر کوئی پروگرام لے کے آئیں اور بہتر طریقے سے چلائیں۔ تو جناب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت شکریہ۔